3 અને લેક્ચર નંબર 4 है सूर्य बकरा हिस्सतुत तजवीद हरकत का बयान। किसका बयान? हरकत। हरकत किसको? अब सवाल है हरकत किसे कहते हैं? हरकत किसे कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। सवाल जबर जेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं? हाँ, तो जवाब अरबी में जबर को फतह, जेर को कसरा और पेश को दम्मा दम्मा कहते हैं। हाँ, और यानी ये पहले भी आया था। तो जिस हरफ पर फतह है उसको मफ्तू कहते हैं, जिस हरफ पर कसरा यानी जेर है उसको मकसूर कहते हैं, और जिस हरफ पर पेश दम्मा आए उसको मजमूम कहते हैं। हाँ, यह अभी नहीं लिखा, बाद में आएगा शायद। वो जिस हरफ पर फतह हो, हाँ जी लिखा हुआ है, जिस हरफ पर फतह कसरा या दम्मा हो उसे क्या कहते हैं? जिस हरफ पर फतह हो उसे मफ्तू, जिसके नीचे जर हो उसे मकसूर, जिस पर दम्मा हो उसे मजमूम कहते हैं। जो मैंने ऊपर बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। दो जबर दो जे दो पेश को अरबी में क्या कहते हैं? दो जबर दो जे दो पेश को अरबी में तनवीन कहते हैं। जिस हरफ पर तनवीन होगी उसे मुनव्वन कहेंगे। ये इस्तिलाही बोलियां है। हाँ, सुकून किसे कहते हैं? जिस हरफ पर सुकून की अलामत निशानी हो उसे क्या कहेंगे? सुकून की अलामत ये है, ये रहा साकिन है, उसे जज़म भी कहते हैं। जिस हरफ पर ये अलामत आती है उसे साकिन या मजजूम, साकिन या मजजूम कहते हैं। हाँ, शद किसे कहते हैं? जिस हरफ पर शद आए उसे क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल आसान है, शद कहते हैं दो जबर को मिलाने के लिए ये अलामत शद कहते हैं। जिस हरफ पर ये अलामत आए यानी 3 दंदों वाली उसे जिस हरफ पर, तो उसे मुशद्दद हरफ कहते हैं। नोट, शद में 2 हुरूफ होते हैं, पहला साकिन दूसरा मुतारिक, जो हमने मिनाज कायदे में भी पढ़ लिया है। एराब किसे कहते हैं? कलमा के आखिर में बदलने वाली हरकत या हरफ को एराब कहते हैं। जैसे दरब ज़ैदुन, इन ज़ैदन, बिज़ैदिन। तो देखो यानी 2 पेश है, किस वजह से आया है? इसलिए कि ये फाइल है इसलिए आया है। ये ज़ैदन क्यों आया? इन की वजह से ज़ैदन आया है, नसब हो रहा है। बेज़ैदिन, दाल के नीचे 2 ज़ेर क्यों आया है? बा की वजह से। तो कलमा के आखिर में एराब इसको कहते हैं, बदलने वाले चीज़ें एराब कहते हैं। जब 2 पेश हो गया, 2 ज़बर हो गया, 2 ज़ेर हो गया। हाँ, फतह कसरा और दम्मा एराब हैं। फतह कसरा और एराब हैं। क्या है? फतह कसरा और दम्मा क्या है? एराब हैं। फतह की अदायगी का तरीका क्या है? फतह की अदायगी में मुंह और आवाज़ दोनों खुल जाते हैं, जैसे आपने मिनाज कायदे में भी पढ़ा। कसरा दम्मा की अदायगी लिखें। कसरा की अदायगी में मुंह और आवाज़ में पस्ती, नीचापन, पस्ती आती है। दम्मा की अदायगी में होंठ गोल हो जाते हैं, वो दोनों खुल जाते हैं, इसमें पस्ती होती है, नीचे वाला जो होंठ है वो खुलता है, और दम्मा में होंठ गोल हो जाते हैं। अब है हिस्सतुत तर्जुमा। इसमें कोई समझ में ना आया तो बोलना, और बिल्कुल आसान है और पढ़ा भी है आपने, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये तो याद भी होगा आपको। हिस्सतुत तर्जुमा। अब हिस्सतुत तर्जुमा 3 आयतें पढ़नी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमको, और वो अलामत ये है। पहली आयत अलिफ लाम मीम। हाँ, पढ़ते रहे, म्यूट भले पढ़ाओ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। मतन अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तियात। ज़ालिका ये माना भी होता है उसका, वो भी माना होता है। वैसे ज़ालिका का माना वो होता है। अल किताब माना किताब, ला माना नहीं, रैब माना शक, फी माना में, ही माना उस, और हुदा हुदन रहनुमाई, ली माना लिए, और अल मुत्तकीन माना परहेजगारों।
عرفان القرآن کا ترجمہ یہ ہوگا الف لام میم، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ہاں، متن الذین جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بے معنی ساتھ، الغیب معنی غیب، و معنی اور، یقیمون قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ معنی نماز، و معنی اور، من معنی سے، ما معنی اس چیز جو۔ عرفان القرآن کا ترجمہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، تو متن کیا ہے؟ رزقنا، رزق دیا ہم نے، نا منا ہم نے، رزق منا رزق دیا ہم نے، ہم وہ ان کو، دونوں ترجمہ ہوتا ہے، اور وہ خرچ کرتے ہیں، ینفقون کا معنی، اور ابھی ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا۔ اس کے بعد ہے حصۃ التفسیر۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں میں سے ہیں۔ مقطعات کا لفظ قطع سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کاٹنا، الگ کرنا۔ انہیں مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں لکھا تو اکٹھا جاتا ہے مگر پڑھا الگ الگ جاتا ہے، اس لیے اسے مقطعات، قطع الگ الگ کہتے ہیں۔ ان کا یقینی علم سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کو نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب میں کچھ اسرار ہوتے ہیں، قرآن کریم کے اسرار صورتوں کے ابتدائی حروف ہیں۔ ان صورتوں میں اسرار، معرفت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہی ہیں۔ تفسیر کون سی ہے؟ کبیر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، نام ہیں، جس کو تبرکن شروع میں لایا گیا برکت کے لیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ان کے معنی معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں، البتہ جب عالم آخرت میں حقائق کھلیں گے تو ان کے حقائق بھی سامنے آ جائیں گے۔ تفسیر جلالین۔ ذالک الکتاب، الآخر یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ ذالک اسم اشارہ بعید، یعنی دور، بعید معنی ہے، جو عام طور پر ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے جو دور ہو، اور نزدیک کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر اسم اشارہ قریب کے بجائے بعید یعنی دور لانے کی حکمت درج ذیل ہے، اور وہ حکمتیں یہ ہیں، اور وہ یہ ہے سورۃ البقرہ مدنی ہے یہاں چونکہ زیادہ تر یہود رہتے تھے جن کی مذہبی کتاب تو توریت میں قرآن کریم کے نزول کی خبر دی گئی تھی۔ اس موعود جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، موعود کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسے اشارہ بعید یعنی دور والا ذالک لائے، ورنہ لفظ ھذا لانا چاہیے تھا۔ تفسیر جلالین۔ کبھی ذالک ھذا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ ابن کثیر۔ ھذا کی جگہ ذالک لانے کی ایک وجہ تیسری اس کے علوم و مرتبہ اور انسانی فہم و ادراک سے بالا تر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک اور وجہ یہ بھی ہے، چوتھی بھی ہے کہ بندہ نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس کے سوال کا جواب ہے کہ یہ ہے وہ کتاب جو راہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تفسیر منہاج القرآن۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے تفسیر منہاج القرآن کا مطالعہ کریں۔ لفظ الف، جی اس آیت میں
کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کلام کا نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ وہ کلام ہے جس میں بلکہ کیا کہا گیا؟ کسی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ کلام نفسی بھی ہوتا ہے اور لفظی بھی ہوتا ہے، اور کبھی کلام کا اطلاق صرف صاحب کلام کے معنی و مفہوم پر ہوتا ہے اور کبھی الفاظ و عبارات پر ہوتا ہے. لیکن کتاب کا اطلاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کلام معنی و مطالب دونوں معنی و مطالب اور الفاظ و عبارت دونوں کا جامع زیب تن نہ کیسے ہوئے ہو. تو یہ وہ چیزوں ان کے اندر تیلا اللہ تبارک و تعالی کتاب چیں، بلکہ ان کے یعنی پانجے کلام نہ چیں بلکہ کورچیں کتاب. قرآن مجید نے خود کو الکتاب کہہ کر یہ شبہ دور کر دیا کہ اس کا نزول صرف معنی و مطالب کی صورت میں ہوا ہے یا الفاظ کے ساتھ، کیونکہ کلام الہی الفاظ و معنی دونوں کے مجموعے کے بغیر کتاب نہیں کہلا سکتی. لہٰذا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن صرف معنی و مطالب کی صورت میں نازل نہیں کیا بلکہ کتاب کی حیثیت سے نازل کیا ہے. یعنی پورے مفہوم اور واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصے کے طور پہ اس کو بیان کیا ہے. اس میں معنی اور الفاظ دونوں شامل ہیں، معنی بھی ہے اور الفاظ بھی ہیں. نہ صرف معنی ہے نہ الفاظ ہے بلکہ معنی اور الفاظ دونوں شامل ہیں. دونوں منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے. منزل من اللہ ہیں. چنانچہ ان دونوں میں کسی شک کی گنجائش نہیں، نہ لفظ میں کسی شک کی گنجائش ہے نہ اس کے معنی میں کسی شک کی گنجائش ہے. اس لیے قبلہ حضور نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. یہ قبلہ حضور کا ترجمہ ہے. متضاد یہ ہے کہ کتاب کلام نفسی اور کلام لفظی کے علاوہ خاص ترتیب کا بھی تقاضا کرتی ہے. کلام کے باہمی ربط و ترتیب کے بغیر کتاب کا کوئی تصور ممکن نہیں. اس آیت نے اس حقیقت پر بھی مہر تصدیق کے ثبت کر دی ہے کہ قرآن کی ترتیب جس پر کتاب واقع ہے بھی منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. منزل من اللہ کا معنی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے صحابہ نے اپنے مرضی سے تراش لیا ہو، نہیں، بلکہ ترتیب قرآنی بھی کتاب کا حصہ ہونے کی بنا پر خدا کی نازل کردہ ہے اور ہر شخص سے بالا تر ہے. ہر چند کے اسے ترتیب کتابی کے ساتھ ایک نسخے کی صورت میں مدون عہد رسالت کے بغیر خلفۂ راشدین کے دور میں کیا گیا. لیکن قرآن کی یہی ترتیب کتاب عہد رسالت میں بھی تھی. اسی ترتیب سے کئی صحابہ حافظ قرآن بھی تھے اور اسی کے مطابق حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا یعنی رمضان شریف میں. چنانچہ قرآن نے الکتاب کا لفظ استعمال کر کے ہر شبہ کا ازالہ کر دیا اور اتنا جامع اعلان کر دیا کہ عقل انسانی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. گویا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مفہوم یہ قرار پایا کہ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو الفاظ و معنی اور نظم و ترتیب ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے. اس کا کوئی پہلو اور کوئی شبہ ایسا نہیں جہاں کسی قسم کی شک کی گنجائش موجود ہو. الغرض قرآن کی عظمت و حقانیت کا یہ ناقابل تردید دعویٰ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ابدی ہمیشہ ابدی دلیل ہے. نفی ریب کا چیلنج، لا ریب فی کے الفاظ میں عمومیت بھی ہے اور اطلاق بھی ہے. گویا کہ تمام دنیا کفر کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ان الفاظ کے دو بنیادی مفہوم ہیں.
کون کون سے؟ ایک یہ کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، دوسری یہ کہ اس کتاب کے ثقہ اور معتبر ہونے میں کوئی شک نہیں، دو، اور یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ شک کرنے والے تو عہد رسالت میں بھی موجود تھے اور اب بھی ہیں، ہاں، لوگوں جیسے، اور وہ خود بھی بگڑ گئے اور بگڑتے رہتے ہیں، ہاں۔ منکرین نے اپنی کم فہمی کی بنا پر شک پیدا کرنے کی جتنی کوشش چاہے کرتے رہے، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کے وارد ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر شخص کوتاہ مبنی کی بنا پر اپنے جسارت میں بالآخر خود ہی ناکام و نامراد ہو جائے گا، اور یہ کتاب جیڑی تے ہے وہ جو کو یعنی کڑو قادری صاحب وہ کڑو جو کو چے میں پانتری آئے تو قرآن شریف جوں بدلے وجہ ان جی حالت کور تھی ہے میرے گنو، ہاں انتہائی میں دلیل ہوئی الحمدللہ اللہ تعالی، جی۔ یعنی ان میں واضح کیا فرماتے آگے کہ جو اگر شک کرے گا تو اس میں شک ہو جائے گا، جیسے ہو گیا ہے اس میں، ہاں ایسے لوگوں میں ہوتا رہتا ہے اور وہ خود بدل جاتے ہیں پھر، تو قرآن میں تو شک نہیں ہے، جو شک کرے گا اس میں شک ہوگا۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کے وارد ہونے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، ہر شخص کوتاہ مبنی کی بنا پر اپنی جسارت میں بالآخر خود ہی ناکام و نامراد ہو جائے گا، اور یہ کتاب عبد ال جی، ہاں واسم واسم، جی جی، او برباد تھی روز تو راڑو بجے آنے، جی، عبد الآباد تک ہر قسم کے شب و شک کے بل بالا تر رہے گی۔ یہ ایک ایسا تاریخی چیلنج ہے جس کو آج تک کوئی جٹلا نہیں نہ سکے گا۔ شک کی امکانی صورتیں یہ ہیں، کسی بھی کتاب میں شک درج ذیل 4 پہلوؤں پر وارد ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ کتاب کا اصل واقع حقیقی ہونا، دوسرا کتاب کا قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہونا، کتاب کا ہر قسم کی کمی اور بیشی سے محفوظ ہونا، کتاب کا ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہونا، یہ چیزیں الحمدللہ ساری چیزیں اس کلام مجید میں پائی جاتی ہیں۔ پڑھانے والا اللہ تعالیٰ، پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو بتانے والے صحابہ کرام، اس میں کوئی بھی شک نہیں، نہ اللہ میں شک ہے، نہ حضور میں شک ہے، نہ صحابہ کرام میں شک ہے۔ قرآن کے سوا آج مذاہب کی دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو مذکور ہے، جی، چاروں چیزیں اس کلام مجید میں الحمدللہ پائی جاتی ہے اور پاتی رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن کے سوا آج مذاہب کی دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مذکورہ بالا 4 معیارات میں سے کسی ایک پر بھی کما حق کہ پوری اتر سکے۔ جیسے نوروے کے قادری صاحب کتاب بھی ہے، اور اس میں ثابت کیا ہے قادری صاحب نے انجیل کا، زبور کا وغیرہ وغیرہ، جس میں ایک ہی مجلس میں الحمدللہ 41 آدمی مسلمان ہو گئے تھے، ہاں؟ جی، اکثر کتابیں ایسی ہیں جنہیں تحریری صورت میں بانیان مذاہب نے خود اپنی امتوں کو منتقل نہیں کیا، جیسے انجیل وغیرہ کیا، بلکہ ان کے بعد ان کے پیروکاروں ان کے بیان کردہ زبانی تعلیمات کو ضابطۂ تحریر میں لے آئے ہیں، جیسے انجیل، ہم نے کہا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اصل واقع اور حقیقی ہے، کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری صورت میں اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہی وہ کتاب تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہی وہ کتاب ہے جو آج امت کے پاس موجود ہے۔ پوری دنیا کے کفر اور ہزاروں تعصبات کے باوجود اس کا کوئی دوسرا نسخہ ثابت نہیں کر سکی، جبکہ عیسائیت آج بھی انجیل کی 4 مختلف نسخوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عالم عیسائیت میں انجیل کے 132 نسخے تیار ہوئے، جن میں قسطنطنیہ
اعظم کے زمانے میں 139 کو مسترد رد کر دیا گیا تاکہ عیسائی مذہب کی ساتھ بحالی رہ سکے، جس میں ثابت کیا ہے قادری صاحب نے، مگر ایک نسخے پر پھر بھی اتفاق کے رائے نہ ہو سکے گا۔ قرآن کا قابل اعتبار ہونا بھی اظہر من الشمس ہے، اظہر من الشمس یعنی سورج کی طرح ظاہر ہے، اظہر ظاہر ہونا، زیادہ ظاہر ہونا، من الشمس شمس سے، کیونکہ یہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہر قسم کے رد و بدل سے اور تحریف اور ترمیم سے محفوظ ہے۔ روئے زمین پر کروڑوں مسلمان مختلف علاقوں، مختلف نسلوں اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر جگہ قرآن مجید لکھا پڑھا اور چھپا جا رہا ہے۔ اس کے کروڑوں قدیم اور جدید نئے مطبوعات لکھے ہوئے غیر مطبوعات نسخے دنیا میں موجود ہیں، لیکن کسی نسخے میں ایک لفظ یا ایک حرف تو درکنار صرف زیر و زبر کا اختلاف بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، پایا جاتا۔ اس سے بڑھ کر اس کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اتھارٹی ہے قرآن، بیٹا، اتھارٹی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کا اہتمام کمال ہونا، قرآن کا تمام ہونا اور کمال ہونا بھی ثبوت کا محتاج نہیں ہے۔ اس میں آج تک نہ کسی آیت یا لفظ کی کمی واقع ہوئی اور نہ زیادتی۔ مدینہ اور بیت المقدس، ترکی، روس، ہالینڈ اور دنیا کے کئی دوسرے غیر مسلم ممالک میں قرآن مجید کی پرانے نسخے موجود ہیں جو عہد صحابہ اور تابعین کے ہیں۔ ان میں یعنی عہد مانا زمانہ، صحابہ کرام کے زمانے سے اور تابعین کے زمانے سے ہیں، اور ان میں عصر حاضر کے مطبوعہ نسخوں میں کمی یا پیشی کی ایک مثال بھی ثابت نہیں کی جا سکتی، اور نہیں یہ امر تاریخی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس حقیقت سے قرآن کی انٹرنیجل کا ثبوت فراہم دیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کے قابل عمل ہونے کا تعلق ہے۔ اس کا علم ہدایت زندہ اور تابندہ ہے، یہ پہلے بھی قابل عمل اور نتیجہ خیز تھا، آج بھی قابل عمل ہے اور نتیجہ خیز ہے، اور قیامت تک اس کی یہ حیثیت اسی طرح برقرار رہے گی۔ ابھی جو 4 چیزیں اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اس سے کوئی کسی قسم استفادہ کرتا ہے، اور یہ ہر شخص اور ہر قوم کی نصیب کی بات ہے۔ اس سے قرآن کی اثر انگیزی اور نتیجہ خیزی متاثر نہیں ہوتی۔ آج بھی کئی نئی دریافت ہونے والی حقیقتیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کر چکا ہے۔ کئی سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور قانونی تصورات ایسے ہیں جنہیں اقوام عالم ترقی یافتہ اعلیٰ تصورات کے طور پر اپنے نظاموں میں اپنا رہی ہے۔ کس میں سے؟ قرآن میں سے، حالانکہ ان کی صراحت پہلے سے ہی قرآن میں موجود میں ہو چکی ہے۔ یہ مقام ان تفصیلات کے بیان کے لیے مناسب نہیں، یہاں صرف یہ واضح کرنا درکار ہے کہ قرآن اور ان کا علم آج بھی جدید ہے اور مستقبل میں بھی ہمیشہ جدید رہے گا، نیا۔ کسی بھی دور کے تقاضے اس کے قابل عمل ہونے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کے اپنے فہم کا نقص ہے، جیسے نقص ثابت ہو گیا۔ قرآن ایسے نقص سے پاک ہے۔ بے شک الغرض قرآن کے کسی لحاظ سے بھی ثابت اور معتبر ہونے پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہزاروں پہلوؤں کا بیان کیے کتنے ہی خوبصورت انداز میں صرف 3 لفظوں میں لا ریب فیہ میں کر دیا گیا ہے۔ اسی چیلنج سے قرآن مجید کا ابتدائی تعارف کرایا گیا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی حقانیت کی ایسی قطعی
اور ابدی دلیل ہے جس کا انکار کسی بھی صاحب عقل سلیم کے لیے ممکن نہیں. تفسیر منہاج القرآن. جی قادری صاحب.